अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपनी न्यू स्टोरी लेके आए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस नावल का ज़बरदस्त स्टोरी। वो अपनी दोस्तों के बताए रास्ते पर चलती इस खंडर नमा घर में दाखिल हुई थी, जबकि इसका दिल अंदर ही अंदर से घबरा भी रहा था। इसके बाप को कुछ महीने पहले एक मशहूर गुंडे ने कत्ल किया दिया था और अब वो इस गुंडे को मरवाना चाहती थी। तो इसके दोस्त रबाब ने इसे यहाँ का एड्रेस दिया था। यहाँ इसका काम आसानी से हो सकता था। वो पहली बार तन्हा कहीं जा रही थी, और वो भी इस तरह की सुनसान सी जगह पर। लेकिन फिर वो हिम्मत पकड़ते चलती हुई इस खंडर में दाखिल हुई थी, क्योंकि इसे घर कम खंडर कहलाना ज़्यादा बेहतर था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी बू इसके दिमाग को छेड़ रही थी। इसने नाक पर हाथ रखा। सामने ही लड़कों के गुरों ने अपने इलाके में लड़की देखते आंख से एक दूसरे को इशारा किया। एक लम्हे के लिए तो वो डगमगाई थी, लेकिन फिर संभल कर इनके करीब आई थी। यहाँ किसी लड़की तो क्या, किसी चिड़िया के पर मारने की हिम्मत भी नहीं होती थी जहाँ वो खड़ी थी। इसलिए सब इसे कुछ हैरान और कुछ अजीब व गरीब नजरों से देख रहे थे। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक आदमी ने खड़े होते हुए पूछा था। वो मुझे मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। कहाँ मिलेगा वो? इसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। वहाँ मौजूद इन सब ने इसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाह रहे हो, तुम पागल हो गई हो लड़की। क्यों मिलना है? क्या काम था? दूसरी लड़की ने पूछा था। मैं नहीं बताऊंगी। वो यहाँ है। वो बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ आई तो भी थी, लेकिन अब इसे अपनी हमाकत का थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था। तो हमें बता दो, हम इन्हें बता देंगे। एक लड़का इसके करीब आते हुए बोला था। तो वो तेजी से 2 कदम पीछे हुई थी। वहाँ पर हर तरफ इन सब के कह गूंजे थे। वो मज़ीद कंफ्यूज हुई थी। तभी वो दरवाज़ा दोबारा से खुला था जहाँ से वो आई थी। सब ने पलटकर इस तरफ देखा। स्याह शलवार कमीज पर, भूरी शाल कंधों पर ओढ़े, वो अपने लंबे चौड़े कद के साथ झुककर इस खंडर के छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। इसकी रौदार शख्सियत को देखते हुए सब चुप हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ एक लड़की को देखते ही दराम खानजादा का दिमाग घूम गया था। इसे लगा शायद इसके आदमियों ने इस लड़की को किसी गलत काम के लिए उठाया है। बस ये खुद यहाँ आई है, हम नहीं लाए। इसके एक आदमी ने तेजी से आवाज़ दी थी, और बाकी सब ने भी इस बात में सर हिलाया था, क्योंकि दराम खानजादा के गुस्से से वो सब वाकिफ थे। वो तो अब तक इसकी तेज आवाज़ पर ही हौफ से बस इसे देख रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? वो इस लड़की से सवाल करते जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। मुझे किसी की सुपारी देनी है, मेरा मतलब है किसी को मरवाना है। दराम खानजादा को देखते घबरा कर गए थे। इसके साथ ही अपने बैग से सोने की चेन और हजार हजार के कई नोट सामने पड़े टेबल पर उलट दिए थे। शायद ये सब इसकी जमा पूंजी थी। सामने बैठे दराम खानजादे ने बुनियाद चाय काले यूनिफॉर्म में इस मासूम कम उम्र लड़की को देखा। जी, और इस खंडर में जमा इसके आदमी अपनी हंसी दबाने लगा था, और वो जो एक काम के करोड़ों लेता था, सामने लड़की चंद हजार में कत्ल करवाना चाहती थी। किसको मारने हैं? दराम खानजादे ने दिलचस्पी से पूछा। तो कोई दराम नाम का गुंडा है, इसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। वो नीम आंखों से मासूमियत से बोली तो दराम खानजादा गहरा मुस्कुराया था। इसके आदमी में अपनी हंसी रोकते इसे देखने लगे थे। दराम खानजादा ने कुछ तो काफ़ी दिलचस्पी से इसे देखा था, फिर सीधा होकर बैठा था। मुझे जानती हो? दराम के सवाल पर वह मासूम तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। फिर यहाँ कैसे आई? दराम ने इसकी घबराए हुए चेहरे को देखते पूछा था। मेरी दोस्त ने आपका एड्रेस दिया था। इसने हाथों की उंगलियों को मसलते वजाहत दी थी। गुड, कल तक काम हो जाएगा, पर इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। कुछ मुआवजा और देना पड़ेगा, और मैं काम मुकम्मल करके खुद लेने आ जाऊँगा। और हाँ, दोबारा यहाँ ना आना। दराम खानजादे ने अपने आदमियों की गहरी नज़रें इसके आर पार होते देखकर जल्दी से इस बात को निपटाना चाहता ताकि वो यहाँ से चली जाए। और आखिरी बात इसने कुछ सख्ती से कही थी। पक्का काम हो जाएगा ना? इसके चेहरे पर हल्का सा जोश आया था। दराम खानजादा उठकर खड़ा हुआ था। हाँ हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ दोबारा नज़र नहीं आओगी। दराम ने इसके पास आते कहा था, तो इसने तेज़ी से इस बात में सर हिलाया था। दराम के सामने वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लग रही थी।
جو اس کے وجود کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شکریہ، وہ اس کی مشکور ہوئی تھی۔ ہی جانے بغیر وہ جس انسان کو قتل کروانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے وہی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی جب درام خانزادہ نے اس کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی تھی۔ وہ وہیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ دوبارہ کسی کے بھی بتانے پر منہ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے کہیں بھی چلی نہ جانا۔ ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے یہ جگہ تمہاری جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں بنی۔ اسی طرح آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہ جانا جہاں جانے سے پہلے سوچنا پڑے۔ دنیا درندوں سے بھری پڑی ہے اور وہ تمہارے جیسے لوگوں کی ہی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور ہاں، ہر کسی پر یقین کے قابل نہیں ہوتا۔ درام خانزادہ نے سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرنا چاہا تھا، اور جس نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسے نرمی سے چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا اور بس ایک نظر اس پراسرار انسان پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ درام خانزادہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اپنے آدمیوں کو دیکھا تھا۔ یہ سب سمیٹو، ایک بھی پائی خرچ نہ ہو اس میں سے۔ اس نے میز پر پڑے پیسوں اور چین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر دوبارہ یہ لڑکی میری غیر موجودگی میں یہاں آئی تو نظریں نیچے رکھنا اور اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچا کے آنا۔ ان سب کو تو کہتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ان کے بوس کا کیا ہو گیا تھا؟ لیکن پھر کندھے اچاکتے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زنیہ نے باہر جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوئی ہو۔ اس قدر گٹھن تھی وہاں، پتہ نہیں وہ سب کیسے رہتے ہوں گے۔ اس نے گہری سانس لیتے سوچا، اور مین روڈ پر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا وہ تو کرائے کے پیسے بھی انہیں دے آئی ہے، یعنی اب پیدل جانا پڑے گا۔ وہ ہنسی ہوئی تھی، اتنا لمبا سفر وہ پیدل طے کرتی تو ضرور شام ہو جاتی، لیکن شام تو تب ہوتی نا جب وہ اتنا چل سکتی۔ وہ خود سے الجھتی دل ہی دل میں دعائیں کرتی چڑھ رہی تھی، تبھی ایک سیاہ جیپ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ وہ ڈر کے اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن جیپ میں درام خانزادہ کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا آپ اور پیسے لینے آ گئے؟ لیکن ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو تھا وہ میں اسے دیکھتے ہی تیز تیز بولنے لگی تھی۔ خاموش، میں نے فی الحال ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس لیے فضول نہ بولو، بلکہ جیپ میں بیٹھو تو میں گھر چھوڑ کے آؤں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ گڑبڑائی۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اتنی گرمی ہے اور اوپر سے اپنا سارا مال تم درام خانزادہ کو مارنے کے لیے دان کرائی ہو۔ اب انسانیت کے ناطے تمہیں آفر کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ، اس نے بظاہر سنجیدگی سے ہی کہا تھا، لیکن اس لڑکی کی ڈری سہمی صورت دیکھ کر درام خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بتا دے کہ وہ جسے مروانا چاہ رہی ہے وہ درام خانزادہ کے سامنے کھڑا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے چلی جاؤں؟ اصل میں وہ کہنا چاہتی تھی میں آپ پر اعتماد کیسے کروں؟ جیسے منہ اٹھا کر اس کھندر میں اکیلی گئی تھی جہاں طرح طرح کے مرد جمع تھے، بالکل ویسے ہی درام نے سفر کیا تھا، جو کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ تو وہاں اتنے سب لوگ تھے اور آپ اکیلے ہیں؟ اس نے معصومیت سے اپنے انکار کی وجہ پیش کی تو درام خانزادہ نے ابرو سکڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ اور اتنے سارے لوگ تھے اور تنہائی تھی، اگر وہ سب مل کے تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تو ایک ایک بوٹی سب کے حصے میں آنی تھی۔ درام خانزادہ نے کھلے لفظ میں کہا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، بیٹھ رہی ہو یا یہیں دھوپ میں سڑنا ہے؟ درام نے گلاسز چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنا لمبا راستہ اور اوپر سے گرمی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے دوسری طرف سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ ایڈریس؟ درام نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا تھا، تو اس نے ایڈریس بتا دیا تھا۔ پھر اس نے درام خانزادہ کے سنجیدہ اور سچ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک وجیح مرد تھا، لیکن اس کی باتیں آدھی تو زنیہ کے سر سے اوپر سے ہی گزر گئی تھی۔ کیا وہ آدمی سچ میں برا تھا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ جہاں سب برے ہوتے ہیں، سب مطلب سب، اور شاید کہیں نہ کہیں تم بھی، اس لیے دوبارہ اندھا اعتماد کسی پر نہ کرنا۔ اتنا سی عقل تو ہوگی کہ اس کا استعمال کرنا سیکھو اور ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو۔ درام نے گاڑی کی سائڈ پر روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا تو اس نے تیزی سے اس باب میں سر ہلایا تھا۔ پھر درام خانزادہ نے اسے گھر سے کافی پیچھے ہی اتار دیا تھا اور وہ بنا پلٹ کر دیکھے تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درام خانزادہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھے کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی حد سے زیادہ بیوقوف تھی، جو اپنا دماغ استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرتی تھی، یا پھر کچھ سوچتے گہرا مسکرایا اور جیپ اسٹارٹ کرتے آگے بڑھ گیا۔
وہ گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی امی صحن میں ڈر رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زنیہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ آتے آتے میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس آج ایکسٹرا کلاس تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے لانچ میں داخل ہوتے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی تھی اگر سب کو بتا دی تو امی بہت ڈانٹے گی، تو بتایا تو دیا کرو نا زینی، میں گھبرا جاتی ہوں، انہوں نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں دوبارہ بتا کر دیا کروں گی، آپ پریشان نہ ہو کرے نا۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے بازو ان کے گرد لپٹے تھے۔ کیسے پریشان نہ ہو، پہلے تو تمہارے ابو ہوتے تھے اور اب بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے سہارے ہیں۔ انہوں نے زینی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں، آپ پریشان نہ ہو، زنیہ نے ان کے ماتھا جماتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کا بازو تھپتھپایا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل جائے گا؟ وہ منو بناتے بولی تھی۔ جا کر یونیفارم چینج کرو، میں لے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تو زنیہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ شکر ہے آج بچ گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اگلے دن کالج کی تو رباب اس کی منتظر تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ اسے دیکھتے ہی رباب شروع ہو گئی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ زنیہ نے کوریڈور میں ایک طرف سیڑھیوں پر بیٹھتے کہا تھا۔ جلدی بتاؤ، کل گئی تھی تم وہاں؟ رباب نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا۔ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ کیا ہوا وہاں؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں گئی، درام زادہ کی سفاری تھی اور واپس آ گئی، اس نے کندھے اچکتے ہوئے بتایا۔ بس؟ رباب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بس۔ زنیہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب اس گونڈے نے کچھ کہا تو نہیں؟ رباب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ان آوارہ مردوں کے دڑبے میں گئی تھی اور صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ ہاں بس، لیکن مجھے وہ جگہ بہت عجیب لگی ہے، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کچھ کہا تھا انہوں نے تمہیں؟ رباب نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں کیا تو کچھ نہیں، چھوڑو نا تم ان باتوں کو، زنیہ نے سر جھٹکتے کہا تھا۔ رباب نے بدمزہ ہوتے سے دیکھا تھا۔ یعنی وہ درام زادہ کے شکنجے سے بھی بچ آئی تھی، جو اس شہر کا سب سے بڑا گنڈا تھا۔ پھر زنیہ نوٹس کی باتیں کرنے لگی تھی۔ مجبوراً اسے بھی وہ ٹاپک چینج کرنا ہی پڑا۔ وہ کالج سے تھک ہی ہاری گھر جانے کے لیے رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اچانک جیپ کے رکنے پر ڈر کے پیچھے ہوئی تھی، پھر غصے سے اس کے چہرہ موڑ کر آنے والے شخص کو دیکھا تھا، لیکن اس دن والے شخص پر نظر پڑتے ہی سارا غصہ اڑنچھو ہوا تھا اور غصے کی جگہ ڈرنے لے رہی تھی۔ بیٹھو، درام زادہ نے ایسا حکم دیا تھا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اپنا کام کروانا ہے یا نہیں؟ اس نے جیسے دھمکی دی تھی، تو وہ چپ چاپ آ کر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زنیہ کے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ میرا کام کب تک ہوگا؟ اس نے تھوک نکلتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں۔ کیوں؟ زنیہ کو اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ، مجھے جانتی ہو؟ اس نے جیپ ایک سائڈ پر روک دی تھی اور اسٹیئرنگ پر ایک بازو ٹکائی پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے معصومی سے کہا۔ تو درام زادہ نے کہک لگایا تھا۔ میں درام زادہ ہوں، وہی درام زادہ جسے تم نے قتل کروانا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا تھا۔ زنیہ ڈر کے سیٹ کے ساتھ لگی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے میرا کام نہیں کرنا تو منع کر دیں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور چلو یہ کام کرنے کا موقع میں تمہیں دیتا ہوں، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ پھر ساری زندگی جیسے چاہنا سزا دینا یا پھر گولی مار کے قتل کر دینا؟ اس کی بات پر وہ ہکا پکا ایسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو پہلی والی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے نیا جھٹکا دے دیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ہنسی ہوئی تھی۔ گھر ہی جا رہے ہیں؟ پہلے جواب دو، میں کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ ڈر سے زنیہ کے آنسو آنکھوں سے باہر آنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر اس کی معصوم چہرے کو قریب سے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ تم وقت لینا چاہتی ہو سوچنے کے لیے تو لے لو، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے، درام زادہ نے جیپ سٹارٹ کرتے کہا۔ زنیہ کچھ بھی بولے بنا بس اپنی صحیح سلامت گھر پہنچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے کل والی جگہ پر ہی جیپ روک دی تھی اور وہ بنا اس کی طرف دیکھتے تیزی سے اترتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ درام زادہ اس کی تیزی پر مسکرایا اور پھر سیٹی کی دھن بجاتے اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کا پور پسینے سے شراب تھا۔ وہ تو شکر تھا امی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، ورنہ وہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور سوال کرتی۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کے مین گیٹ کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے اپنا بیگ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور خود فل سپیڈ پنکھے چلا کر لیٹ گئی تھی۔
کہ وہ واقعی درام خانزادہ تھی۔ اللہ، میں درام خانزادہ کے اڈے پر اتنے دھڑلے سے بنا کچھ سوچے سمجھے چلی گئی تھی۔ اوف، اس کی جیپ میں بھی بیٹھ گئی۔ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، کیونکہ درام خانزادہ ایک ایسا نام تھا جس سے وہ جتنی نفرت کرتی تھی، اس کی وحشت سے اتنا ہی ڈرتی بھی تھی۔ اس کا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، یعنی وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہی مدد لینے چلی گئی تھی، اور اب اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ اور رباب، تم نے بھی مجھے غلط انسان کا بتایا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیں؟ اگر وہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ اس کی سوچ یہاں آ کر رک گئی تھی۔ اس نے تکیے پر چہرے پر چھپایا۔ بابا، آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنی ساری سوچوں سے لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئی تو تکیے میں منہ چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی، اور ویسے ہی لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ شام کو کافی لیٹ اس کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کر وہ باہر آئی تو اس کی امی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ امی وہ آ کر ان کے پاس بیٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ آج کھانا بھی نہیں کھایا اور آتے ہی سو گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے زنیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی امی، بس تھک گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زنیہ، مجھے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ وہ ان کی سنجیدگی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے امی؟ اس سے پریشانی ہوئی تھی زنیہ۔ آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھی ایک رشتہ لے کر تمہارے لیے، مجھے کافی معقول لگ رہا ہے یہ رشتہ۔ لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے، فیملی میں بس اس کی ایک ماں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، اور لڑکا بھی اچھا ہے، مجھے تو پسند آیا ہے۔ انہوں نے اس سے تفصیل بتائی تھی، لیکن ابھی شادی نہیں کرنی میں نے، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنا کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ وہ فوراً پریشانی سے بولی۔ بیٹا، تمہارا باپ سر پر نہیں ہے، اب میں اکیلے کیسے سب سنبھالوں گی؟ ابھی کچھ پیسے اور جمع پونجی ہے میرے پاس، اتنے ہو جائیں گے کہ ہم سادگی سے رخصتی کر دیں گے۔ ان کی بات سنتے زنیہ نے اپنا خشک ہوتا گلا ترک کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتے؟ جمع پونجی تو وہ لوٹا آئی ہے۔ لیکن امی، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی ماں نے روک دیا تھا۔ زنیہ بیٹا، منع نہ کرنا، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کیسی ہے، میں اکیلے کب تک سب دیکھوں گی؟ بس تمہاری شادی کر دوں پھر بھائی صاحب کے پاس کینیڈا چلی جاؤں گی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہتا۔ زنیہ کو درام خانزادہ کی دھمکی یاد آئی تھی۔ وہ اتنا بڑا گنڈا ہے، اس کے پیچھے لگ گیا تھا، جو اس کے باپ کو مار سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائے۔ زنیہ نے دل ہی دل میں سوچا، ٹھیک ہے، آپ ان کو بلا لیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے اس کے گال پیار سے چومتے کہا تھا۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور وہ انہیں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی تھی کیونکہ رشتے کے لیے مہمان آنے تھے۔ وہ صبح سے امی کے ساتھ تیاری کروا رہی تھی۔ جاؤ اب تم تیار ہو جاؤ، جا کر باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے زنیہ کو کمرے میں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی، اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن پھر کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ جی؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے پوچھا تھا۔ آج کوئی رشتہ والے دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں؟ دوسری طرف سے بنا تمہید کے سوال پوچھا گیا، اور زنیہ اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں درام خانزادہ ہوں، جس پر ایک بار دل آ جائے اس کی تو سانسوں سے بھی واقف ہوتا ہوں میں۔ اب تم بتاؤ، اس رشتے سے انکار کر رہی ہے یا نہیں؟ درام خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اس سے منع کرتے فوراً ہی زنیہ نے کال بند کرتے موبائل آف کر دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی تھا بھی نہیں جسے جا کر وہ یہ سب بتاتی۔ اس مسئلے میں وہ خود پھنسی تھی اور اب اسے ہی اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ گرین ہلکی سی امبرائڈری والی ڈریس پہن کر لائٹ سے میک اپ میں وہ بالکل تیار تھی۔ اسے دیکھنے صرف لڑکی کی ماں ہی تھی، خالہ رضیہ کے ساتھ۔ وہ بہت اچھی اور مہذب خاتون تھی، زنیہ کو بھی بہت ڈیسنٹ اور پیاری لگی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت بہت پسند ہے، بس میری بہو تو یہی بنے گی۔ انہوں نے زنیہ کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ زنیہ نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ جی مجھے بھی آپ پسند آئی ہیں، باقی میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی۔ زنیہ کی امی نے کہا، ٹھیک ہے آپ جتنا چاہیں وقت لیں، لیکن زنیہ ہماری ہی بیٹی بنے گی، اور آپ بھی جلدی ہی آئیے گا ہماری طرف، ضرور۔ زرار سے بھی مل لیجیے گا آپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو زنیہ کی امی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی ضرور آؤں گی میں۔ زنیہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔
میرا زرار بہت اچھا بیٹا ہے. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی وہ میرا بیٹا ہے بلکہ وہ واقعی ایک بہت اچھا انسان ہے اور میں پورے یقین سے کہتی ہوں وہ زنیہ کو بہت خوش رکھے گا. آج کل بھی اس کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہے ورنہ میں اسے بھی ساتھ لے کر آتی. زرار کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا. اسی طرح مزید کچھ باتیں کر کے وہ چلی گئی تھی. ثناء اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. تبھی اس کی امی بھی کمرے میں آئی. کیا ہوا امی؟ اٹھ کر بیڈ پر کھڑی ہوئی. بیٹا میں بس تمہاری رائے لینے آئی تھی. وہ آ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. امی آپ جو چاہیں وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ رضامند ہوئی تھی. انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا. مجھے یہی امید تھی تم سے، اور ویسے بھی وہ لوگ مجھے اچھے لگے ہیں. باقی مل کر ہی ڈیسائیڈ ہوگا. اور تمہارے ماموں سے بھی بات کروں گی، پھر اگر وہ راضی ہو جائیں تو ہاں کر دیں گے. انہوں نے اپنا فیصلہ بتایا تھا. ٹھیک ہے میری پیاری امی، وہ ان کے گلے لگتی بولی تھی. پھر وہ کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہی. ان کے جانے کے بعد اسے پھر سے درام حرزادہ کی کال یاد آئی تھی. اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا جو صبح سے بند تھا. اس نے موبائل آن کرنے کے بجائے آف ہی رہنے دیا اور چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی. پھر سب کچھ بہت جلدی طے ہوا تھا. زرار سے اس کا رشتہ طے ہونے کے بعد سب نے مل کر سوچا کہ منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے. اور کچھ عرصے بعد اکسی تھی جس پر سب راضی تھے. تو زرار جن دنوں گھر آیا ہوا تھا تب ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا. زنیہ کو لگ رہا تھا کہ اس نکاح کے بعد درام حرزادہ اس کے پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن وہ غلطی. نکاح کے بعد وہ آج پہلی بار کالج جا رہی تھی. وہ کالج سے واپسی پر پیدل چلتے جا رہی تھی کیونکہ اسے ابھی تک کوئی رکشہ نہیں ملا تھا. تبھی پھر سے وہ جیپ اس کے پاس آ کے رکی تھی. وہ گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بار بار کیوں آتے ہیں آپ؟ وہ کچھ غصے سے بولی تھی. درام اس کی غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا تھا. پھر اس کے نئے زنیہ کا بھرپور جائزہ لیا تھا جو سفید یونیفارم میں بالوں کو تیل بونی بنائے دوپٹہ سر پر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی. بیٹھو. اس نے زنیہ کو اشارہ کیا تھا. میں نہیں بیٹھوں گی، آپ کو جو بات کرنی ہے یہیں کریں. وہ بھی آج ڈٹ کر کھڑی تھی. درام نے آنکھیں سکڑی تھی. یہ نکاح کروا کر کوئی زیادہ کانفیڈنس نہیں آ گیا تم میں؟ اس کی بات پر زنیہ نے غلط ترک کیا تھا. یعنی وہ نکاح کے بارے میں بھی جانتا تھا؟ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، اور اس دن غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جو میں وہاں چلی گئی، اس لیے آج سے آپ میرے راستے میں نہ آئیے گا. وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی تھی. درام حرزادہ عجیب سے نکلتے اس کے سامنے آیا تھا. کیا سمجھتی ہے تم خود کو؟ نکاح کرو کر بچ جاؤ گی مجھ سے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں درام حرزادہ کے پاس ہی آنا ہے. درام حرزادہ نے اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی. ابھی تو کچھ نہیں کر رہا لیکن کر سکتا ہوں بہت کچھ، جیسے تمہارے شور کو مروا بھی سکتا ہوں. درام حرزادہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. آپ پیچھے ہٹیں ورنہ میں شور مچا دوں گی. وہ درام کو دھکا دیتے بولی تھی تو وہ کہہ لگا کے ہنس دیا. ٹھیک ہے مچاؤ شور، میں بھی تو سب کو بتا دوں گا. بیوی ہے میری. اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے بولا تھا. زنیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکا تھا. خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو. وہ پیچھے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا پھر تمہارے شور کو لگا لوں گا. وہ پیچھے ہٹتے اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا. آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ وہ تیزی سے بولی. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جن سے فوراً زنیہ نے نظریں چڑھائی تھی. میں تم جیسے گنڈے کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی تو میری جان یہ سوچنے میں بہت دیر نہیں کر دی آپ نے. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ظفری مسکرا کر بولا تھا. میں اپنے شوق سے بہت محبت کرتی ہوں. کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ. تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم سے. میرے باپ کی قاتل ہو تم. وہ اس کے تنگ کرنے سے زج ہوتے ہوئے اپنے اندر کی بڑاس نکالتے چلائی تھی. درام حرزادہ نے آبرو چڑھاتے اس کی طرف دیکھا. تو محبت انٹرسٹنگ، اور سر جھکا کر مسکرایا تھا. اوکے تم محبت کو بچاؤ اور میں اپنی محبت کو. وہ جب میں بیٹھتے بولا تھا. زنی نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. بیسٹ آف لک کیوٹی، وہ اسے کہتے آنکھ مار کے کہتے جیپ بگا کر لے گیا. زنی کافی دیر کھڑی بس کرتی کسلتی اس کی باتیں سوچتی رہی.
بدتمیز انسان کب جان چھوڑے گا میری؟ اور اگر اس نے زرار کو کچھ کر دیا تو اس کی دندی یاد کرتے گرائی تھی، نہیں اللہ جی پلیز زرار کو اپنی حفظ امان میں رکھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی، جو تھا تو اس کا شور، لیکن وہ اسے جانتی تک نہ تھی۔ پورا راستہ وہ اس سے بچنے کی منصوبے بناتی رہی، اور جو آخری منصوبہ اس کے دماغ میں آیا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر ضرور عمل کرے گی۔ رات کو جب اس کی امی رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، تب وہ ان کے کمرے گئی، ان کے موبائل اٹھائے اور زرار کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی۔ تھوڑی سی ہی محنت کے بعد اسے زرار کا نمبر مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور باہر نکل گئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو کتنی ہی دیر وہ موبائل ہاتھ میں لیے لیٹی رہی۔ وہ بار بار زرار کا نمبر نکالتی، لیکن اسے کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا کہ لڑکی خود اسے کال کر رہی ہے، لیکن میں ان کی بیوی ہوں، کر سکتی ہوں۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور پھر اس نے ہمت کرتے کال کی تھی، جو کچھ دیر بعد ہی ریسیو کر لگی تھی۔ ہیلو میجر زرار شاہ اظہر دوسری طرف سے آتی اس کی بھاری آواز سنتے زنیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ جی میں، اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھی۔ میں زنیہ بات کر رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ زنیہ ہونٹ چبانے لگی تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ جی زنیہ بولے۔ پھر بات جب وہ بولا تو اس کی آواز قدرے نرم تھی۔ زنیہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ زنیہ اب نارمل بات کرنے لگی تھی۔ جی کنے میں سن رہا ہوں۔ زنیہ کو اس کی آواز بہت پیاری لگی تھی۔ شاید حلال رشتے کا اثر تھا جو وہ اس سے بات کرتے ہوئے اب گھبرا نہیں رہی تھی۔ زرار وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ درام خانزادہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، اس نے کچھ کھچکھچاتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ دوسری طرف شاید اسے زنیہ کے منہ سے کچھ اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ درام خان کو وہ کیسے جانتی ہو تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بڑا گنڈا ہے؟ زرار کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پلیز آپ بعد میں میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیے گا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زنیہ میں تمہارے بارے میں کچھ غلط کیوں سوچوں گا؟ تم بتاؤ مجھے سب۔ زرار کا لہجہ اب دوبارہ سے نرمی لیے ہوئے تھا، تو وہ حوصلہ کرتی اسے سب بتانے لگی تھی کہ کس طرح اس کے بابا کا قتل درام خانزادہ نے کیا تھا، اور کس طرح وہ اس کے پاس گئی تھی اور جیسے اب وہ اس سے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کی ملاقات مکمل ہونے کے بعد کافی دیر تک وہ کچھ بولا ہی نہیں سکا۔ سلام، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، پلیز آپ گھر سے باہر نہ جانا، اس نے معصومی سے کہا تھا۔ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو آفس کون جائے گا؟ دوسری طرف زرار شاید مسکرایا تھا۔ کام ہو جائے گا، لیکن پلیز۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے، اس سے میں کیا سمجھوں؟ وہ ہموار ابھی بھی مسکرا رہا تھا، جو کہ اس کے شریر لہجے سے پتہ چل رہا تھا۔ زرار میں سیریس ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اوکے تم بے فکر ہو۔ میجر زرار کو مارنا اتنا آسان نہیں، پوری فوج آ جائے گی درام خانزادہ اٹھانے۔ اب وہ کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے پھر سے کہنا تھا۔ کیا میں اسے محبت سمجھوں؟ زرار نے خوبصورتی سے سوال پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑائی تھی۔ محبت؟ یہ جذبہ تو بالکل نیا تھا، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی یہ سب کیا ہے، لیکن زرار سے بات کرتے جیسے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ کچھ نیا ضرور تھا۔ محبت نہیں، ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کے لیے فکر ہے۔ پھر وہ اپنے دل کو ڈبوتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے بیوی، اب یہ شوہر نامراد آپ کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرے گا، اس نے مسکرا کر کہا تو دوسری طرف زنیہ کے لب بھی مسکرائے تھے، اور پھر پہلی بار ان دونوں نے 1 بجے تک ایک دوسرے سے بات کی تھی۔ اگلے کچھ دن درام خانزادہ کی طرف سے خاموشی چھائی رہی تھی۔ آج وہ کالج آئی تھی تو سب سے پہلے وہ رباب کا بازو تھامتی اسے قدرے سائڈ پر لے کر گئی تھی، جہاں اسٹوڈنٹس بھی کم تھے۔ رباب نے تم نے اس دن مجھے کس گنڈے کے پاس بھیجا تھا؟ وہ غصے سے بولی تھی، کیونکہ جس دن سے اس درام خانزادہ کی سچائی پتہ لگی تھی، اس دن سے رباب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کس گنڈے کا دیا تھا نمبر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ نا مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنے دوست کو اس طرح سے ٹریپ کرتے ہوئے؟ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور مجھے درام خانزادہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ پہلے چہلائی اور آخر میں صدماتی کیفیت میں بولی تھی۔ ہاں وہ جھوٹ بولا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ رباب کو اس کا اونچی آواز سے بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زنیہ کو یقین نہیں تھا وہ یوں اس طرح سے مان جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ ایکسکیوز کرے گی، کہے گی یہ سب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اس نے تو فوراً مان لیا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زنیہ، تم انٹرنیشنل سیکرٹ ہو۔ کالج میں جہاں تم ہوتی ہو وہاں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، ہر کوئی صرف
तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, ज़नैया गुड लुकिंग है, ज़नैया टॉपर है, ज़नैया में ये क्वालिटी है, ज़नैया में वो क्वालिटी है। मैं थक गई थी इस सब से। पहले मैं तुम्हारे साथ मुखलिस ही थी, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए मेरी ज़ात माइनस होने लगी थी। इसके बाद फिर तुम्हारे पापा की डेथ होगी तो सबकी हमदर्दी तुम्हारे साथ होगी, जो मुझे बुरा लगता था। हर मेरे होते हुए कोई किसी और को इतनी तवज्जो कैसे दे सकता है, इसलिए भेजा था मैंने तुम्हें वहाँ, ताकि फिर तुम कभी भी सर उठा कर ना चल सको। वो लोग तुम्हारे साथ वो सब करें कि जिस लड़की पर सबको फख्र है, सब नफरत करने लगें। वो अपनी नफरत में न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। ज़ुनैया की आंखों में आंसू आने लगे थे। ये इसकी दोस्त थी, इसकी बचपन की दोस्त। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ कहीं नज़र नहीं आऊँगी। गलती आइंदा के बाद मैं इसे समझ नहीं आ रहा था क्या कि अपनी आंसू ज़ब्त करते हुए बस इतना ही बोली थी और वहाँ से भागी। रुबाब ने सर झटका। इस रात के बाद ज़रार और ज़नैया की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते थे, कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे। इन दोनों की सुबह एक दूसरे से होने लगी थी और फिर रात भी एक दूसरे के साथ बात करते गुजर रही थी। अभी तक दोनों तरफ से सब परफेक्ट था। आज वो बैठी हुई थी जब अम्मी इसके कमरे में आई। ज़निया, तुमसे एक बात करनी थी। वो आकर इसके पास बैठी थी। जी अम्मी। इसने पाँव समेटे थे। ज़नैया, तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। तुम क्या चाहती हो? इन्होंने बताया तो ज़नैया ज़रार की बातें याद करते मुस्कुराई थी। अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, इसने फरमादारी से कहा। खुश रहो मेरी बच्ची, फिर इन्हें कहती हूँ कि आकर तारीख रख जाएं। उनकी बात पर इसने इस वाक़ में सर हिलाया था, फिर वो चली गई थी। लेकिन ज़नैया ज़रार को याद करते काफ़ी देर मुस्कुराती रही। और फिर सब बहुत जल्दी हुआ और ज़नैया की रुखसती तय की गई। तभी एक फ़ोन कॉल इससे आई थी, जो कि देखते ही पहचान गई थी कि किसकी है। अभी इसने गुस्से से लाल टेंट की थी। हेलो, काला टेंट की थी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? दनाम हज़ादा की आवाज़ सुनते ही इसके माथे पर भी पड़े। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों पीछे नहीं हटते चाहती तुम? वो गुस्से से बोली, तुम मेरी हो जाओ, मैं आज ही तुम्हारे हो जाऊँगा। इसने एक अदा से कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। इसने एहतजा की थी, अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जाम खाजादा ने चैलेंज किया था, इतना कुछ दिया तो है मैंने आपको, आप वो रख लें। इसने भी इसे लालच दिया था। वो सब वकील लगाकर हंस दिया। खुद को दो तो बात बनेगी ना जाना, इसने हंसते हुए कहा था। तो ज़नैया ने गुस्से से मोबाइल बंद किया था। क्या जाहिल इंसान है? इसने गुस्से से पूछा। और फिर ज़नैया ने दराम की किसी भी बात को सीरियस लिए बिना ज़रार शाह से शादी कर ली थी। आज इसकी रुखसती थी, दुल्हन बनी इसकी कमरे में बैठी थी। एक ऐसे इंसान जिससे वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जानने लगी थी, लेकिन आज तक इसे देखा नहीं था। वह सर झुकाए बैठी थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ था तो ज़नैया का सर मज़ीद झुक गया। वो लंबे लंबे डंक बढ़ता इसके करीब आया था। जो सर झुकाए बैठी थी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ने पास बैठते सलाम किया और ज़नैया को लगा ये आवाज़ इसने कहीं सुनी हुई है। इसने चौरा उठाया था और वहीं वो ताकत हुई थी। ब्लैक शेरवानी पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, बालों की नेक कटिंग की गई थी, वाइट और मुझे भी हल्की हल्की सेट की गई थी। बिल्कुल इसके सामने बैठा था। दराम ज़्यादा इसके मुंह से बेमुश्किल निकला था, कैसा लगा सरप्राइज़ बेबी? इसने शौक लहजे में पूछा था। ज़रार कहाँ है? इसने घबरा कर पूछा। ज़नैया को लगा शायद इसने ज़रार के साथ कुछ कर दिया है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा और देखो। इसने हंसते हुए कहा था, कौन हो तुम? ज़नैया ने घबराते हुए पूछा था। अगर असली नाम बताऊँ तो ज़रार शाह नाम है मेरा, एक मैनेजर आर्मी ऑफिसर हूँ। इसने अपना तारफ़ करवाया तो ज़नैया की आंखें मज़ीद फैली थी। झूठ बोल रहे हैं ना आप? वो ये सब सच नहीं मानना चाहती थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आज से 2 माह पहले तुम्हारा निकाह मेरे साथ ही हुआ था। इसने बेड पर ज़नैया के साथ लेटते हुए कहा था। मैं कैसे मानूँ? वो अभी भी मानने से इनकार रही थी। ज़नैया, मैं ज़रार शाह एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं एक मिशन के लिए यहाँ गोंडा बनकर आया था। मैं यहाँ क्रिप्ट और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार करवाने की अर्ज़ से आया था। और इसी सब में ही तुम्हारा बाप मारा गया, क्योंकि तुम्हारा बाप भी एक करप्ट इंसान था। इसकी बात पर ज़नैया की आंखें फिरी थी। मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। वो फ़ौरन से बोली थी, मेरे पास सबूत हैं जो सुबह दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इन हसीन लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ज़नैया, ज़रार शाह ने इसका हाथ थामा था, लेकिन मुझे सब जानना है। वो बिज़िद थी। फिर ज़रार शाह ने इसे सारी हकीकत बता दी थी। ज़नैया का बाप एक पुलिस वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान था। कितने ही गरीब लोगों के काम बंद हो गए थे। और जब दराम खानज़ादा इस इलाके में आया तो इसने इसे
करप्ट पुलिस वाले पर नज़र रखी थी, और फिर जब इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो गए तो इन सब ने इसे मार दिया था। ज़नैया मज़ीद नहीं बोली थी। क्या वाकई इसका बाप करप्ट था? क्या वो इतनी अरसे धोखे में रही थी? ज़नैया की आंखों में आंसू आने लगे थे। दराम खानज़ादा ने इसके दोनों हाथ थामे थे। वो रोते हुए इसकी कंधे पर लगी थी। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। आपको ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं चाहकर भी अपने बाबा से नफरत नहीं कर सकती। वो दुनिया के लिए बड़े होंगे, लेकिन वो मेरे लिए बड़े नहीं थे। वो मेरे साथ सब मोहब्बत करते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। एक पुलिस वाला करप्ट होगा, लेकिन एक बेटी बाबा करप्ट नहीं होंगे, इसलिए मैं कभी इनसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। वो इसके कंधे से लगी बोल रही थी। ज़निया, मैंने नहीं कहा तुम अपने बाप से नफरत करो। ये इनका और अल्लाह का मामला है, तुम बस इनके लिए दुआ किया करो। दराम ने इसका चेहरा पीछे करते हुए आंसू साफ किए थे। इसने इस बाब में सर लाते अपने आंसू खुद साफ किए थे। आप सच में ज़रार हैं? जब इसके आंसू कुछ थमे तो इसने दोबारा पूछा था। अल्लाह, लड़की में तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? दराम खानज़ादा ने हाथों में सर थामा था तो वो इसके अंदाज पर हंस दी। लेकिन मैं क्या करूं? वो हंसी हुई परेशानी से बोली। क्या हुआ? ज़रार भी परेशान होता? मैं मोहब्बत ज़रार से करती थी, और जो मेरे सामने बैठा है वो तो दराम खानज़ादा। और मैं दराम खानज़ादा को ज़रूर शाह नहीं मान सकती। मुझे यकीन ही नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको दराम ही कहूँगी, इसने आंखें घुमाते हुए कहा था। दराम खानज़ादा जिसे लग रहा था कहीं वो कुछ ऐसी डिमांड न कर ले जो वो मान ना सके, लेकिन इसकी बात समझकर इसका दिल चाहा वो कह लगा, चलो मैं तुम्हारा दराम ही हूँ और हमेशा रहूँगा। दराम खानज़ादा ने इसके दोनों हाथ थामे थे, और फिर दराम खानज़ादा ने इसके दोनों हाथों पर लब रखे थे। वो ज़रार शाह से शादी करने के लिए खुश थी, लेकिन दराम खानज़ादा भी बुरा नहीं था। फिर इसने ज़नई के कान से इयररिंग निकाला था, और ज़नई के सुर्ख कान को देखकर इसने ज़नई को घूरा था। किसने कहा था इतनी बारी इयररिंग पहनने को? वो दूसरे कान से भी रिंग उतारते हुए बोला था। मेरी शादी थी, वो भी इकलौती। अब इतना तो बनता था, और मुझे क्या पता था कि मेरी शादी आप जैसे गुंडे से होनी है, जानी है। मुंह बनाते हुए बोली थी, मैं गुंडा नहीं हूँ। ना चाहते हुए दराम खानज़ादा ने वजाहत दी थी। मैं तो गुंडा ही कहूँगी। हमेशा जो मुझे रात चलते तंग करते था, इसने भी दराम खानज़ादा को तंग करते कहा था। वो अब ज़नैया की बाकी ज्वेलरी उतार रहा था। देख लो, ये गुंडा बहुत भारी पड़ सकता है। दराम ने इसका नेकलेस उतारने के बाद इसकी गर्दन पर उंगली फेरते कहा था। सनैया के सारे वजूद में सनसनी सी हुई थी। दराम प्लीज़, वो इसे रोकना चाहती थी, लेकिन दराम खानज़ादा ने इसकी गर्दन पर लब रख दिए थे, और फिर वो इसे अपनी मोहब्बत के बगौता चला गया, और ज़नैया की सारी मुज़ाहमत इसके आगे दम तोड़ गई थी। इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल था, लेकिन वो कह चुकी थी कि अब ज़नैया की मंज़िल सिर्फ दराम खानज़ादा है। तो कैसा लगा आपको यह स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।